आस्तर बाब 1। अक्सुयरस बादशाह की सल्तनत भारत से लेकर इथोपिया तक 127 सूबों पर मुश्तमिल थी। जिन वाक़यात का जिक्र है वो उस वक्त हुए जब वो सोसन शहर के किले से हुकूमत करता था। अपनी हुकूमत तीसरे साल में उसने अपने तमाम बुजुर्गों और अफसरों की ज़ियाफ़त की। फारस और मादी के फौजी अफसर और सूबों के शुरफा और रईस सब शरीक हुए। शहनशाह ने पूरे 180 दिन तक अपनी सल्तनत की ज़बरदस्त दौलत और अपनी क़ुव्वत की शान और शौकत का मुज़ाहिरा किया। इसके बाद उसने सोसन के किले में रहने वाले तमाम लोगों की छोटे से लेकर बड़े तक ज़ियाफ़त की। ये जश्न 7 दिन तक शाही बाग के सहन में मनाया गया। मरमर के सुतूनों के दरमियान कतान के सफ़ेद और क़िरमज़ी रंग के कीमती पर्दे लटकाए गए थे और वो सफ़ेद और अर्गवानी रंग की डोरियों के ज़रिए सुतूनों में लगे चांदी के छल्लों के साथ बंधे हुए थे। मेहमानों के लिए सोने और चांदी के सोफे पिचीकारी के ऐसे फर्श पर रखे हुए थे जिसमें मरमर के अलावा मज़ीद 3 कीमती पत्थर इस्तेमाल हुए थे। मैं सोने के प्यालों में पिलाई गई। हर प्याला फ़र्क और लासानी था और बादशाह की फयाज़ी के मुताबिक शाही मय की कसरत थी। हर कोई जितनी जी चाहे पी सकता था, क्योंकि बादशाह ने हुक्म दिया था कि साक़ी मेहमानों की हर ख्वाहिश पूरी करें। इस दौरान वश्ती मलका ने महल के अंदर ख़वातीन की ज़ियाफ़त की। 7वें दिन जब बादशाह का दिल मय पीकर बहल गया तो उसने उन 7 ख़ाज़ा सराओं को बुलाया जो ख़ास उसकी खिदमत करते थे। उनके नाम महूमान, बिरत्ता, खरबूना, बिगता, अबगता, जितार और करकस थे। उसने हुक्म दिया, वश्ती मलका को शाही ताज पहनाकर मेरे हुजूर ले आओ ताकि शुरफा और बाकी मेहमानों को उसकी खूबसूरती मालूम हो जाए, क्योंकि वश्ती नहायत खूबसूरत थी। लेकिन जब ख्वाजा सरा मलका के पास गए तो उसने आने से इनकार कर दिया। ये सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया और दानाओं से बात की जो औकात के आलिम थे, क्योंकि दस्तूर ये था कि बादशाह कानूनी मामलों में उलमा से मशवरा करे। आलिमों के नाम कारशीना, सितार, अदमाता, तरसीस, मर्स, मरसिना और ममुकान थे। फारस और मादी के ये 7 शुरफा आज़ादी से बादशाह के हुजूर आ सकते थे और सल्तनत में सबसे अलहदा आला ओहदा रखते थे। अक्सुयरस ने पूछा, कानून के लिहाज से वश्ती मलका के साथ क्या सलूक किया जाए, क्योंकि उसने ख्वाजा सराओं के हाथ भेजे हुए शाही हुक्म को नहीं माना। ममुकान ने बादशाह और दीगर शुरफा की मौजूदगी में जवाब दिया, वश्ती मलका ने इससे न सिर्फ बादशाह का बल्कि उसके तमाम शुरफा और सल्तनत के तमाम सूबों में रहने वाली कौमों का भी गुनाह किया है, क्योंकि जो कुछ उसने किया है वो तमाम ख़वातीन को मालूम हो जाएगा। फिर वो अपने शौहरों को हकीर जानकर कहेंगी, गो बादशाह ने वश्ती मलका को अपने हुजूर आने का हुक्म दिया तो भी उसने उसके हुजूर आने से इनकार किया। आज ही फारस और मादी के शुरफा की बीवियां मलका की ये बात सुनकर अपने शौहरों से ऐसा ही सलूक करेंगी। तब हम जिल्लत और गुस्से के जाल में उलझ जाएंगे। अगर बादशाह को मंजूर हो तो वह ऐलान करे कि वश्ती मलकों को फिर कभी अक्सुयरस बादशाह के हुजूर आने की इजाज़त नहीं, और लाजिम है कि ये ऐलान फारस और मादी के कवानीन में दर्ज किया जाए ताकि उसे मनसूख न किया जा सके। फिर बादशाह किसी और को मलका का ओहदा दें, ऐसी औरत को जो ज़्यादा लायक हो। जब ऐलान पूरी सल्तनत में किया जाएगा तो तमाम औरतें अपने शौहरों की इज्जत करेंगी, खाह वो छोटे हों या बड़े। ये बात बादशाह और उसके शुरफा को पसंद आई। ममुकान के मशवरे के मुताबिक अक्सुयरस ने सल्तनत के तमाम सूबों में खत भेजे। हर सूबे को उसके अपने तर्ज तहरीर में
اور ہر قوم کو اس کی اپنی زبان میں خط مل گیا کہ ہر مرد اپنے گھر کا سرپرست ہے اور کہ ہر خاندان میں شوہر کی زبان بولی جائے۔ آستر باب 2۔ بعد میں جب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو ملکہ اسے دوبارہ یاد آنے لگی۔ جو کچھ وشتی نے کیا تھا اور جو فیصلہ اس کے بارے میں ہوا تھا وہ بھی اس کے ذہن میں گھومتا رہا۔ پھر اس کے ملازموں نے خیال پیش کیا کیوں نہ پوری سلطنت میں شہنشاہ کے لیے خوبصورت کنواریاں تلاش کی جائیں۔ بادشاہ اپنی سلطنت کے ہر صوبے میں افسر مقرر کریں جو یہ خوبصورت کنواریاں چن کر سوسن کے قلعے کے زنان خانے میں لائیں۔ انہیں زنان خانے کے انچارج ہیجا خواجہ کی نگرانی میں دے دیا جائے اور ان کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے رنگ نکھارنے کا ہر ضروری طریقہ استعمال کیا جائے۔ پھر جو لڑکی بادشاہ کو سب سے زیادہ پسند آئے وہ وشتی کی جگہ ملکہ بن جائے۔ یہ منصوبہ بادشاہ کو اچھا لگا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت سوسن کے قلعے میں بنیامین کے قبیلے کا ایک یہودی رہتا تھا جس کا نام مردکی بن یائر بن سمی بن قیس تھا۔ مردکی کا خاندان ان اسرائیلیوں میں شامل تھا جن کو بابل کا بادشاہ نبوکدنیزر یہودا کے بادشاہ یہویاکین کے ساتھ جلاوطن کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مردکی کے چچا کی ایک نہایت خوبصورت بیٹی تھی بنام حدثاہ جو آستر بھی کہلاتی تھی۔ اس کے والدین کے مرنے پر مردکی نے اسے لے کر اپنی بیٹی کی حیثیت سے پال لیا تھا۔ جب بادشاہ کا حکم صادر ہوا تو بہت سی لڑکیوں کو سوسن کے قلعے میں لا کر زنان خانے کے انچارج ہیجا کے سپرد کر دیا گیا۔ آستر بھی ان لڑکیوں میں شامل تھی۔ وہ ہیجا کو پسند آئی بلکہ اسے اس کی خاص مہربانی حاصل ہوئی۔ خواجہ سرا نے جلدی جلدی بناؤ سنگار کا سلسلہ شروع کیا، کھانے پینے کا مناسب انتظام کروایا اور شاہی محل کی 7 چنندہ نوکرانیاں آستر کے حوالے کر دیں۔ رہائش کے لیے آستر اور اس کی لڑکیوں کو زنان خانے کے سب سے اچھے کمرے دیے گئے۔ آستر نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں یہودی عورت ہوں، کیونکہ مردکی نے اسے حکم دیا کہ اس کے بارے میں خاموش رہے۔ ہر دن مردکی زنان خانے کے صحن سے گزرتا تاکہ آستر کے حال کا پتہ کرے اور یہ کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اخسویرس بادشاہ سے ملنے سے پہلے ہر کنواری کو 12 مہینوں کا مقررہ بناؤ سنگار کروانا تھا، 6 ماہ مرغ کے تیل سے اور 6 ماہ بلسان کے تیل اور رنگ نکھارنے کے دیگر طریقوں سے۔ جب اسے بادشاہ کے محل میں جانا تھا تو زنان خانے کی جو بھی چیز وہ اپنے ساتھ لینا چاہتی اسے دی جاتی۔ شام کے وقت وہ محل میں جاتی اور اگلے دن اسے صبح کے وقت دوسرے زنان خانے میں لایا جاتا جہاں بادشاہ کی داشتائیں شاجز خواجہ سرا کی نگرانی میں رہتی تھیں۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی بادشاہ کے پاس نہ آتی، اسے صرف اسی صورت میں واپس لایا جاتا کہ وہ بادشاہ کو خاص پسند آتی اور وہ اس کا نام لے کر اسے بلاتا۔ ہوتے ہوتے آستر بنت ابی خیل کی باری آئی۔ ابی خیل مردکی کا چچا تھا اور مردکی نے اس کی بیٹی لے کر لے پالک بنا لیا تھا۔ جب آستر سے پوچھا گیا کہ آپ زنان خانے کی کیا کیا چیزیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں تو اس نے صرف وہ کچھ لے لیا جو ہیجا خواجہ سرا نے اس کے لیے چنا، اور جس نے بھی اسے دیکھا اس نے اسے سراہا۔ چنانچہ اسے بادشاہ کی حکومت کے 7ویں سال کے 10ویں مہینے بنام تیبت میں اخسویرس کے پاس محل میں لایا گیا۔ بادشاہ کو آستر دوسری لڑکیوں کی نسبت کہیں زیادہ پیاری لگی۔ دیگر تمام کنواریوں کی نسبت اسے اس کی خاص قبولیت اور مہربانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کے سر پر تاج رکھ کر اسے وشتی کی جگہ ملکہ بنا دیا۔ اس موقع کی خوشی میں اس نے آستر کے اعزاز میں بڑی ضیافت کی۔ تمام شرفا اور افسروں کو دعوت دی گئی۔
ساتھ ساتھ صوبوں میں کچھ ٹیکسوں کی معافی کا اعلان کیا گیا اور فیاضی سے تحفے تقسیم کیے گئے۔ جب کنواریوں کو ایک بار پھر جمع کیا گیا تو مردکی شاہی صحن کے دروازے میں بیٹھا تھا۔ آستر نے اب تک کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں یہودی ہوں، کیونکہ مردکی نے یہ بتانے سے منع کیا تھا۔ پہلے کی طرح جب وہ اس کے گھر میں رہتی تھی، اب بھی آستر اس کی ہر بات مانتی تھی۔ ایک دن جب مردکی شاہی صحن کے دروازے میں بیٹھا تھا تو دو خواجہ سرا بنام بگتان اور ترش غصے میں آ کر اخسویرس کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ دونوں شاہی کمروں کے پہرے دار تھے۔ مردکی کو پتہ چلا تو اس نے آستر کو خبر پہنچائی، جس نے مردکی کا نام لے کر بادشاہ کو اطلاع دی۔ معاملے کی تفتیش کی گئی تو درست ثابت ہوا اور دونوں ملازموں کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ واقعہ بادشاہ کی موجودگی میں اس کتاب میں درج کیا گیا جس میں روزانہ اس کی حکومت کے اہم واقعات لکھے جاتے تھے۔ آشتر باب 3۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے حامان بن حمداتا جازی کو سرفراز کر کے دربار میں سب سے اعلیٰ عہدہ دیا۔ جب کبھی حامان ہوتا تو شاہی صحن کے دروازے کے تمام شاہی افسر منہ کے بل جھک جاتے، کیونکہ بادشاہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن مردکی ایسا نہیں کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر دیگر شاہی ملازموں نے اس سے پوچھا، آپ بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں تو یہودی ہوں۔ روز بروز دوسرے اسے سمجھاتے رہے لیکن وہ نہ مانا۔ آخر کار انہوں نے حامان کو اطلاع دی، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا وہ مردکی کا جواب قبول کرے گا یا نہیں۔ جب حامان نے خود دیکھا کہ مردکی میرے سامنے منہ کے بل نہیں جھکتا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ فوراً مردکی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگا، لیکن یہ اس کے لیے کافی نہیں تھا، چونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ مردکی یہودی ہے۔ اس لیے وہ فارسی سلطنت میں رہنے والے تمام یہودیوں کو ہلاک کرنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ چنانچہ اخسویرس بادشاہ کی حکومت کے 12ویں سال کے پہلے مہینے نیسان میں حامان کی موجودگی میں قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ ڈالنے سے حامان یہودیوں کو قتل کرنے کی سب سے مبارک تاریخ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ قرعہ کے لیے پور کہا جاتا تھا۔ اس طریقے سے 12ویں مہینے ادار کا 13واں دن نکلا۔ تب حامان نے بادشاہ سے بات کی، آپ کی سلطنت کے تمام صوبوں میں ایک قوم بکھری ہوئی ہے جو اپنے آپ کو دیگر قوموں سے الگ رکھتی ہے۔ اس کے قوانین دوسری تمام قوموں سے مختلف ہیں اور اس کے افراد بادشاہ کے قوانین کو نہیں مانتے۔ مناسب نہیں کہ بادشاہ انہیں برداشت کریں۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اعلان کریں کہ اس قوم کو ہلاک کر دیا جائے، تب میں شاہی خزانوں میں 3,35,000 کلو گرام چاندی جمع کرا دوں گا۔ بادشاہ نے اپنی انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری جو شاہی مہر لگانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور اسے یہودیوں کے دشمن حامان بن حمداتا اجازی کو دے کر کہا، چاندی اور قوم آپ ہی کی ہیں، اس کے ساتھ وہ کچھ کریں جو آپ کو اچھا لگے۔ پہلے مہینے کے 13ویں دن حامان نے شاہی مہروں کو بلا کر کہا کہ وہ اس کی تمام ہدایات کے مطابق خط لکھ کر بادشاہ کے گورنر، صوبوں کے دیگر حاکموں اور تمام قوموں کے بزرگوں کو بھیجیں۔ یہ خط ہر قوم کے اپنے طرز تحریر اور اپنی زبان میں قلم بند ہوئے۔ انہیں بادشاہ کا نام لے کر لکھا گیا، پھر شاہی انگوٹھی کی مہر ان پر لگائی گئی۔ ان میں ذیل کا اعلان کیا گیا، ایک ہی دن میں تمام یہودیوں کو ہلاک اور پورے طور پر تباہ کرنا ہے، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، بچے ہوں یا عورتیں، ساتھ ساتھ ان کی ملکیت بھی ضبط کر لی جائے۔ اس کے لیے 12ویں مہینے ادار کا 13واں دن مقرر کیا گیا۔
یہ اعلان تیزرو قاصدوں کے ذریعے سلطنت کے تمام صوبوں میں پہنچایا گیا تاکہ اس کی تصدیق قانونی طور پر کی جائے اور تمام قومیں مقررہ دن کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ کے حکم پر قاصد چل نکلے۔ یہ اعلان سوسن کے قلعے میں بھی کیا گیا۔ پھر بادشاہ اور حامان کھانے پینے کے لیے بیٹھ گئے، لیکن پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ آشتر باب 4۔ جب مردکی کو معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے تو اس نے رنجش سے اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور سر پر راکھ ڈال لی۔ پھر وہ نکل کر بلند آواز سے گریوزاری کرتے کرتے شہر میں سے گزرا۔ وہ شاہی صحن کے دروازے تک پہنچ گیا لیکن داخل نہ ہوا، کیونکہ ماتمی کپڑے پہن کر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطنت کے تمام صوبوں میں جہاں جہاں بادشاہ کا اعلان پہنچا، وہاں یہودی خوب ماتم کرنے اور روزہ رکھ کر رونے اور گریوزاری کرنے لگے۔ بہت سے لوگ ٹاٹ کا لباس پہن کر راکھ میں لیٹ گئے۔ جب آستر کی نوکرانیوں اور خواجہ سراؤں نے آ کر اسے اطلاع دی تو وہ سخت گھبرا گئی۔ اس نے مردکی کو کپڑے بھیج دیے جو وہ اپنے ماتمی کپڑوں کے بدلے پہن لے، لیکن اس نے انہیں قبول نہ کیا۔ تب آستر نے ہتاک خواجہ سرا کو مردکی کے پاس بھیجا تاکہ وہ معلوم کرے کہ کیا ہوا ہے، مردکی ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ بادشاہ نے ہتاک کو آستر کی خدمت کرنے کی ذمہ داری دی۔ ہتاک شاہی صحن کے دروازے سے نکل کر مردکی کے پاس آیا جو اب تک ساتھ والے چوک میں تھا۔ مردکی نے اسے حامان کا پورا منصوبہ سنا کر یہ بھی بتایا کہ حامان نے یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے شاہی خزانے کو کتنے پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ مردکی نے خواجہ سرا کو اس شاہی فرمان کی کاپی دی جو سوسن میں صادر ہوا تھا اور جس میں یہودیوں کو نیست و نابود کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس نے گزارش کی یہ اعلان آستر کو دکھا کر انہیں تمام حالات سے باخبر کر دیں، انہیں ہدایت دیں کہ بادشاہ کے حضور جائیں اور اس سے التجا کر کے اپنی قوم کی سفارش کریں۔ ہتاک واپس آیا اور مردکی کی باتوں کی خبر دی۔ یہ سن کر آستر نے اسے دوبارہ مردکی کے پاس بھیجا تاکہ اسے بتائے۔ بادشاہ کے تمام ملازم بلکہ صوبوں کے تمام باشندے جانتے ہیں کہ جو بھی بلائے بغیر محل کے اندرونی صحن میں بادشاہ کے پاس آئے اسے سزائے موت دی جائے گی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ وہ صرف اس صورت میں بچ جائے گا کہ بادشاہ سونے کا عصا اپنا اس کی طرف بڑھائے۔ بات یہ بھی ہے کہ بادشاہ کو مجھے بلائے 30 دن ہو گئے ہیں۔ آستر کا پیغام سن کر مردکی نے جواب واپس بھیجا، یہ نہ سوچنا کہ میں شاہی محل میں رہتی ہوں، اس لیے گو دیگر تمام یہودی ہلاک ہو جائیں میں بچ جاؤں گی۔ اگر آپ اس وقت خاموش رہیں گی تو یہودی کہیں اور سے رہائی اور چھٹکارا پا لیں گے، جبکہ آپ اور آپ کے باپ کا گھرانہ ہلاک ہو جائیں گے۔ کیا پتا ہے شاید آپ اسی لیے ملکہ بن گئی ہیں کہ ایسے موقع پر یہودیوں کی مدد کریں۔ آستر نے مردکی کو جواب بھیجا، ٹھیک ہے، پھر جائیں اور سوسن میں رہنے والے تمام یہودیوں کو جمع کریں، میرے لیے روزہ رکھ کر 3 دن اور 3 رات نہ کچھ کھائیں نہ پئیں۔ میں بھی اپنی نوکرانیوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھوں گی، اس کے بعد بادشاہ کے پاس جاؤں گی۔ گو یہ قانون کے خلاف ہے، اگر مرنا ہے تو مر ہی جاؤں گی۔ تب مردکی چلا گیا اور ویسا ہی کیا جیسا آستر نے اسے ہدایت کی تھی۔ آشتر باب 5۔ تیسرے دن آستر ملکہ اپنا شاہی لباس پہنے ہوئے محل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئی۔ یہ صحن اس ہال کے سامنے تھا جس میں تخت لگا تھا۔ اس وقت بادشاہ دروازے کے مقابل اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ آستر کو صحن میں کھڑی دیکھ کر وہ خوش ہوا اور سونے کے شاہی عصا کو اس کی طرف بڑھا دیا۔ تب آستر قریب آئی اور عصا کے سرے کو چھو دیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، آستر کیا بات ہے؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟
میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، خواہ سلطنت کا آدھا حصہ کیوں نہ ہو۔ آستر نے جواب دیا، میں نے آج کے لیے ضیافت کی تیاریاں کی ہیں، اگر بادشاہ کو منظور ہو تو وہ حامان کو اپنے ساتھ لے کر اس میں شرکت کریں۔ بادشاہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، جلدی کرو، حامان کو بلاؤ تاکہ ہم آستر کی خواہش پوری کر سکیں۔ چنانچہ بادشاہ اور حامان آستر کی تیار شدہ ضیافت میں شریک ہوئے۔ میں پی کر بادشاہ نے آستر سے پوچھا، اب مجھے بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ آپ کو دیا جائے گا، اپنی درخواست پیش کریں، کیونکہ میں سلطنت کے آدھے حصے تک آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ آستر نے جواب دیا، میری درخواست اور آرزو یہ ہے، اگر بادشاہ مجھ سے خوش ہوں اور انہیں میری گزارش اور درخواست پوری کرنا منظور ہو تو وہ کل ایک بار پھر حامان کے ساتھ ایک ضیافت میں شرکت کریں جو میں آپ کے لیے تیار کروں، پھر میں بادشاہ کو جواب دوں گی۔ اس دن جب حامان محل سے نکلا تو بڑا خوش اور زندہ دل تھا، لیکن پھر اس کی نظر مردکی پر پڑی جو شاہی صحن کے دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ نہ وہ کھڑا ہوا، نہ حامان کو دیکھ کر کانپ گیا۔ حامان لال پیلا ہو گیا، لیکن اپنے آپ پر قابو رکھ کر وہ چلا گیا۔ گھر پہنچ کر وہ اپنے دوستوں اور اپنی بیوی زرش کو اپنے پاس بلا کر ان کے سامنے اپنی زبردست دولت اور متعدد بیٹوں پر شیخی مارنے لگا۔ اس نے انہیں ان سارے قوموں کی فہرست سنائی جن پر بادشاہ نے اس کی عزت کی تھی، اور فخر کیا کہ بادشاہ نے مجھے تمام باقی شرفا اور افسروں سے زیادہ اونچا عہدہ دیا ہے۔ حامان نے کہا، نہ صرف یہ بلکہ آج آستر ملکہ نے ایسی ضیافت کی جس میں بادشاہ کے علاوہ صرف میں ہی شریک تھا، اور مجھے ملکہ سے کل کے لیے بھی دعوت ملی ہے، بادشاہ کے ساتھ ضیافت میں شرکت کروں۔ لیکن جب تک مردکی یہودی شاہی محل کے صحن کے دروازے پر بیٹھا نظر آتا ہے، میں چین کا سانس نہیں لوں گا۔ اس کی بیوی زرش اور باقی عزیزوں نے مشورہ دیا، سولی بنوائیں جس کی اونچائی 75 فٹ ہو، پھر کل صبح سویرے بادشاہ کے پاس جا کر گزارش کریں کہ مردکی کو اس سے لٹکایا جائے۔ اس کے بعد آپ تسلی سے بادشاہ کے ساتھ جا کر ضیافت کے مزے لے سکتے ہیں۔ یہ منصوبہ حامان کو اچھا لگا اور اس نے سولی تیار کروائی۔ آستر باب 6۔ اس رات بادشاہ کو نیند نہ آئی، اس لیے اس نے حکم دیا کہ وہ تمام کتاب لائی جائے جس میں روزانہ حکومت کے اہم واقعات لکھے جاتے ہیں۔ اس میں سے میں پڑھوں گا تو اس کا بھی ذکر ہوا کہ مردکے کس طرح بادشاہ کو دونوں خواجہ سراؤں بگتانا اور ترش کے ہاتھ سے بچایا تھا کہ جب شاہی کمروں کے ان پہرے داروں نے اخسویرس کو قتل کرنے کی سازش کی تو مردکے نے بادشاہ کو اطلاع دی۔ جب یہ واقعہ پڑھا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، اس کے عوض مردکے کو کیا عذر دیا گیا؟ ملازموں نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ اسی لمحے حامان محل کے بیرونی صحن میں آ پہنچا تھا تاکہ بادشاہ سے مردکی کو اس سولی سے لٹکانے کی اجازت مانگے جو اس نے اس کے لیے بنوائی تھی۔ بادشاہ نے سوال کیا، باہر صحن میں کون ہے؟ ملازموں نے جواب دیا، حامان ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسے اندر آنے دو۔ حامان داخل ہوا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، اس آدمی کے لیے کیا کیا جائے جس کی بادشاہ خاص عزت کرنا چاہے؟ حامان نے سوچا، وہ میری ہی بات کر رہا ہے، کیونکہ میری نسبت کون ہے جس کی بادشاہ زیادہ عزت کرنا چاہتا ہے؟ چنانچہ اس نے جواب دیا، جس آدمی کو بادشاہ خاص عزت کرنا چاہیں اس کے لیے شاہی لباس چنا جائے جو بادشاہ خود پہن چکے ہوں، ایک گھوڑا بھی لایا جائے جس کا سر شاہی سجاوٹ سے سجا ہوا ہو اور جس پر بادشاہ خود سوار ہو چکے ہوں۔ یہ لباس اور گھوڑا بادشاہ کے اعلیٰ ترین افسروں میں سے ایک کے سپرد کیا جائے، وہی اس شخص کو جس کی بادشاہ خاص عزت کرنا چاہتے ہیں
کپڑے پہنائے اور اسے گھوڑے پر بٹھا کر شہر کے چوک میں سے گزارے، ساتھ ساتھ وہ اس کے آگے آگے چل کر اعلان کرے۔ یہی اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کی عزت بادشاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اخشویرس نے حامان سے کہا، پھر جلدی کریں، مردکی یہودی شاہی صحن کے دروازے کے پاس بیٹھا ہے۔ شاہی لباس اور گھوڑا منگوا کر اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں۔ جو بھی کرنے کا مشورہ آپ نے دیا وہی کچھ کریں، اور دھیان دیں کہ اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو۔ حامان کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ شاہی لباس کو چن کر اس نے اسے مردکی کو پہنا دیا، پھر اسے بادشاہ کے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اس نے اسے شہر کے چوک میں سے گزارا، ساتھ ساتھ وہ اس کے آگے آگے چل کر اعلان کرتا رہا۔ یہی اس شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کی عزت بادشاہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر مردکی شاہی صحن کے دروازے کے پاس واپس آیا، لیکن حامان اداس ہو کر جلدی سے اپنے گھر چلا گیا۔ شرم کے مارے اس نے منہ پر کپڑا ڈال لیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی زرش اور اپنے دوستوں کو سب کچھ سنایا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ تب اس کے مشیروں اور بیوی نے اس سے کہا، آپ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، کیونکہ مردکی یہودی ہے اور آپ اس کے سامنے شکست کھانے لگے ہیں۔ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ ابھی اس سے بات کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے خزر سرا پہنچ گئے اور اس سے لے کر جلدی جلدی آستر کے پاس پہنچایا۔ ضیافت تیار تھی۔ آستر باب 7۔ چنانچہ بادشاہ اور حامان آستر ملکہ کی ضیافت میں شریک ہوئے۔ میں پیتے وقت بادشاہ نے پہلے دن کی طرح اب بھی پوچھا، آستر ملکہ، آپ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اپنی درخواست پیش کریں، کیونکہ میں سلطنت کے آدھے حصے تک آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ملکہ نے جواب دیا، اگر بادشاہ مجھ سے خوش ہوں اور انہیں میری بات منظور ہو تو میری گزارش پوری کریں کہ میری اور میری قوم کی جان بچی رہے، کیونکہ مجھے اور میری قوم کو ان کے ہاتھ بیچ ڈالا گیا ہے، جو ہمیں تباہ اور ہلاک کر کے نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم بک کر غلام اور لونڈیاں بن جاتے ہیں تو میں خاموش رہتی، ایسی کوئی مصیبت بادشاہ کو تنگ کرنے کے لیے کافی نہ ہوتی۔ یہ سن کر اخشویرس نے آستر سے سوال کیا، کون ایسی حرکت کرنے کی جرات کرتا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ آستر نے جواب دیا، ہمارا دشمن اور مخالف یہ شریر آدمی حامان ہے۔ تب حامان بادشاہ اور ملکہ سے دہشت کھانے لگا۔ بادشاہ آگ بگولا ہو کر کھڑا ہو گیا اور میں کو چھوڑ کر محل کے باغ میں ٹہلنے لگا۔ حامان پیچھے رہ کر آستر سے التجا کرنے لگا، میری جان بچائیں، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے مجھے سزائے موت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب بادشاہ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حامان اس صوفے پر گر گیا ہے جس پر آستر ٹیک لگائے بیٹھی ہے۔ بادشاہ گرجا، کیا یہ آدمی یہی محل میں میرے حضور ملکہ کی عصمت دری کرنا چاہتا ہے؟ جو ہی بادشاہ نے یہ الفاظ کہے، ملازموں نے حامان کے منہ پر کپڑا ڈال دیا۔ بادشاہ کا خازہ سرا خربوناہ بول اٹھا، حامان نے اپنے گھر کے قریب سولی تیار کروائی ہے جس کی اونچائی 75 فٹ ہے۔ وہ مردکی کے لیے بنوائی گئی ہے، اس شخص کے لیے جس نے ہمارے بادشاہ کی جان بچائی۔ بادشاہ نے حکم دیا، حامان کو اس سے لٹکا دو۔ چنانچہ حامان کو اسی سولی سے لٹکا دیا گیا جو اس نے مردکی کے لیے بنوائی تھی۔ تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آستر باب 8۔ اسی دن اخشویرس نے آستر ملکہ کو یہودیوں کے دشمن حامان کا گھر دے دیا۔ پھر مردکی کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا، کیونکہ آستر نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ میرا رشتہ دار ہے۔ بادشاہ نے اپنی انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری جو مہر لگانے کے لیے استعمال ہوتی تھی اور جسے اس نے حامان سے واپس لے لیا تھا۔ اب اس نے اسے مردکی کے حوالے کر دیا۔ اس وقت آستر نے اسے حامان کی ملکیت کا نگراں بھی بنا دیا۔ ایک بار پھر آستر بادشاہ کے سامنے گر گئی اور رو رو کر التماس کرنے لگی۔ جو شریر منصوبہ حامان
اجازی نے یہودیوں کے خلاف باندھ لیا ہے اسے روک دیں۔ بادشاہ نے سونے کا اپنا عصا آستر کی طرف بڑھایا تو وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، اگر بادشاہ کو بات اچھی اور مناسب لگے اور مجھے ان کی مہربانی حاصل ہو اور وہ مجھ سے خوش ہوں تو وہ حامان بن حمداتا احاجی کے اس فرمان کو منسوخ کریں جس کے مطابق سلطنت کے تمام صوبوں میں رہنے والے یہودیوں کو ہلاک کرنا ہے۔ اگر میری قوم اور نسل مصیبت میں پھنس کر ہلاک ہو جائے تو میں یہ کس طرح برداشت کروں گی؟ تب اخسویرس نے آستر اور مردکی یہودی سے کہا، میں نے آستر کو حامان کا گھر دے دیا، اسے خود میں نے یہودیوں پر حملہ کرنے کی وجہ سے پھانسی دی ہے، لیکن جو بھی فرمان بادشاہ کے نام میں صادر ہوا ہے اور جس پر اس کی انگوٹھی کی مہر لگی ہے اسے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں، میرے نام میں ایک اور فرمان جاری کریں جس پر میری مہر لگی ہو، اسے اپنی تسلی کے مطابق یوں لکھیں کہ یہودی محفوظ ہو جائیں۔ اسی وقت بادشاہ کے محرر بلائے گئے۔ تیسرے مہینے سیوان کا 23واں دن تھا۔ انہوں نے مردکی کی تمام ہدایت کے مطابق فرمان لکھ دیا جسے یہودیوں اور تمام 127 صوبوں کے گورنروں، حاکموں اور رئیسوں کو بھیجنا تھا۔ بھارت کے لیے ایتھوپیا تک یہ فرمان ہر صوبے کے لیے اپنے طرز تحریر اور ہر قوم کی اپنی زبان میں قلم بند تھا۔ یہودی قوم کو بھی اس کے اپنے طرز تحریر اور اس کی اپنی زبان میں فرمان مل گیا۔ مردکی نے یہ فرمان بادشاہ کے نام میں لکھ کر اس پر شاہی مہر لگائی، پھر اس نے اسے شاہی ڈاک کے تیز رفتار گھوڑوں پر سوار قاصدوں کے حوالے کر دیا۔ فرمان میں لکھا تھا، بادشاہ ہر شہر کے یہودیوں کو اپنے دفاع کے لیے جمع ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر مختلف قوموں اور صوبوں کے دشمن ان پر حملہ کریں تو یہودیوں کو انہیں بال بچوں سمیت تباہ کرنے اور ہلاک کرنے کے نیست و نابود کرنے کی اجازت ہے۔ نیز وہ ان کی ملکیت پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ ایک ہی دن یعنی 12ویں مہینے کے 13ویں دن یہودیوں کو بادشاہ کے تمام صوبوں میں یہ کچھ کرنے کی اجازت ہے۔ ہر صوبے میں فرمان کی قانونی تصدیق کرنی تھی اور ہر قوم کو اس کی خبر پہنچانی تھی تاکہ مقررہ دن یہودی اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ کے حکم پر تیز رو قاصد شاہی ڈاک کے بہترین گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ فرمان کا اعلان سوسن کے قلعے میں بھی ہوا۔ مردکی قرمزی اور سفید رنگ کا شاہی لباس، نفیس کتان اور ارغوانی رنگ کی چادر اور سر پر سونے کا بڑا تاج پہنے ہوئے محل سے نکلا۔ تب سوسن کے باشندے نعرے لگا لگا کر خوشی منانے لگے۔ یہودیوں کے لیے آب و تاب، خوشی و شادمانی اور عزت و جلال کا زمانہ شروع ہوا۔ ہر صوبے اور ہر شہر میں جہاں بھی بادشاہ کا نیا فرمان پہنچ گیا وہاں یہودیوں نے خوشی کے نعرے لگا لگا کر ایک دوسرے کی ضیافت کی اور جشن منایا۔ اس وقت دوسری قوموں کے بہت سے لوگ یہودی بن گئے کیونکہ ان پر یہودیوں کا خوف چھا گیا تھا۔ آستر باب 9۔ پھر 12ویں مہینے ادار کا 13واں دن آ گیا جب بادشاہ کے فرمان پر عمل کرنا تھا۔ دشمنوں نے اس دن یہودیوں پر غالب آنے کی امید رکھی تھی، لیکن اب اس کے الٹ ہوا۔ یہودی خود ان پر غالب آئے جو ان سے نفرت رکھتے تھے۔ سلطنت کے تمام صوبوں میں وہ اپنے اپنے شہروں میں جمع ہوئے تاکہ ان پر حملہ کریں جو انہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکا کیونکہ دیگر تمام قوموں کے لوگ ان سے ڈر گئے تھے۔ ساتھ ساتھ صوبوں کے شرفا، گورنروں، حاکموں اور دیگر شاہی افسروں نے یہودیوں کی مدد کی کیونکہ مردکی کا خون ان پر طاری ہو گیا تھا اور دربار میں اس کے اونچے عہدے اور اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی خبر تمام صوبوں میں پھیل گئی تھی۔ اس دن یہودیوں نے اپنے دشمنوں کو تلوار سے مار ڈالا اور ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا۔
جو بھی ان سے نفرت رکھتا تھا اس کے ساتھ انہوں نے جو جی چاہا سلوک کیا۔ سوسن کے قلعے میں انہوں نے 500 آدمیوں کو مار ڈالا۔ نیز یہودیوں کے دشمن حامان کے 10 بیٹوں کو بھی، ان کے نام پرشن داتا، دلفون، ابساتا، پوراتا، عدلیہ، اریداتا، پرمشتا، اریسی، اریدی اور ویزاتا تھے، لیکن یہودیوں نے ان کا مال نہ لوٹا۔ اسی دن بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ سوسن کے قلعے میں کتنے افراد ہوئے تھے۔ تب اس نے آستر ملکہ سے کہا، صرف یہاں سوسن کے قلعے میں یہودیوں نے حامان کے 10 بیٹوں کے علاوہ 500 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو پھر انہوں نے دیگر صوبوں میں کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ اب مجھے بتائیں آپ مزید کیا چاہتی ہیں؟ وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اپنی درخواست پیش کریں کیونکہ وہ پوری کی جائے گی۔ آستر نے جواب دیا، اگر بادشاہ کو منظور ہو تو سوسن کے یہودیوں کو اجازت دی جائے کہ وہ آج کی طرح کل بھی اپنے دشمنوں پر حملہ کریں اور حامان کے 10 بیٹوں کی لاشیں سولی سے لٹکائی جائیں۔ بادشاہ نے اجازت دی تو سوسن میں اس کا اعلان کیا گیا۔ تب حامان کے 10 بیٹوں کو سولی سے لٹکا دیا گیا، اور اگلے دن یعنی مہینے کے 14ویں دن شہر کے یہودی دوبارہ جمع ہوئے۔ اس بار انہوں نے 300 آدمیوں کو قتل کیا، لیکن انہوں نے کسی کا مال نہ لوٹا۔ سلطنت کے صوبوں کے باقی یہودی بھی مہینے کے 13ویں دن اپنے دفاع کے لیے جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے 75,000 دشمنوں کو قتل کیا، لیکن کسی کا مال نہ لوٹا۔ اب وہ دوبارہ چین کا سانس لے کر آرام کی زندگی گزار سکتے تھے۔ اگلے دن انہوں نے ایک دوسرے کی ضیافت کر کے خوشی کا بڑا جشن منایا۔ سوسن کے یہودیوں نے مہینے کے 13ویں اور 14ویں دن جمع ہو کر اپنے دشمنوں پر حملہ کیا، اس لیے انہوں نے 15ویں دن خوشی کا بڑا جشن منایا۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات اور کھلے شہروں میں رہنے والے یہودی آج تک 12ویں مہینے کے 14ویں دن کے جشن کو اچھے سے مناتے ہوئے ایک دوسرے کی ضیافت کرتے اور ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں۔ جو کچھ اس وقت ہوا تھا اسے مردکی نے قلم بند کیا۔ ساتھ ساتھ اس نے فارسی سلطنت کے قریبی اور دور دراز کے تمام صوبوں میں آباد یہودیوں کو خط لکھ دیے، جن میں اس نے اعلان کیا، اب سے سالانہ آدار مہینے کے 14ویں اور 15ویں دن جشن منانا ہے۔ خوشی مناتے ہوئے ایک دوسرے کی ضیافت کرنا، ایک دوسرے کو تحفے دینا اور غریبوں میں خیرات تقسیم کرنا، کیونکہ ان دنوں کے دوران آپ کو اپنے دشمنوں سے سکون حاصل ہوا ہے۔ آپ کا دکھ سکھ میں اور آپ کا ماتم شادمانی میں بدل گیا ہے۔ مردکی کی ان خدمات اور ہدایات کے مطابق ان 2 دنوں کا جشن دستور بن گیا۔ عید کا نام پوریم پڑ گیا، کیونکہ جب یہودیوں کا دشمن حامان بن حمداتا اجازی ان سب کو ہلاک کرنے کا منصوبہ باندھ رہا تھا، تو اس نے یہودیوں کو مارنے کا سب سے مبارک دن معلوم کرنے کے لیے قرعہ بنام پور ڈال دیا۔ جب اکسویرس کو سب کچھ معلوم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ حامان کو وہ سزا دی جائے جس کی تیاریاں اس نے یہودیوں کے لیے کی تھیں۔ تب اسے اس کے بیٹوں سمیت پھانسی سے لٹکا دیا گیا۔ کیونکہ یہودی اس تجربے سے گزرے تھے اور مردکی نے ہدایت دی تھی، اس لیے وہ متفق ہوئے کہ ہم سالانہ اسی وقت یہ 2 دن عین ہدایات کے مطابق منائیں گے۔ یہ دستور نہ صرف ہمارا فرض ہے بلکہ ہماری اولاد اور ان غیر یہودیوں کا بھی جو یہودی مذہب میں شریک ہو جائیں گے۔ لازم ہے کہ جو کچھ ہوا ہر نسل اور ہر خاندان اسے یاد کر کے مناتا رہے، خواہ وہ کسی بھی صوبے یا شہر میں کیوں نہ ہو۔ ضروری ہے کہ یہودی پوریم کی عید منانے کا دستور کبھی نہ بھولیں کہ اس کی یاد ان کی اولاد میں سے کبھی بھی مٹ نہ جائے۔ ملکہ آستر بنت ابیخیل اور مردکی یہودی نے پورے اختیار کے ساتھ پوریم کی عید
کے بارے میں ایک اور خط لکھ دیا تاکہ اس کی تصدیق ہو جائے۔ یہ خط فارسی سلطنت کے 127 صوبوں میں آباد تمام یہودیوں کو بھیجا گیا۔ سلامتی کی دعا اور اپنی وفاداری کا اظہار کرنے کے بعد ملکہ اور مردکی نے انہیں دوبارہ ہدایت کی۔ جس طرح ہم نے فرمایا ہے، یہ عید لازماً متعین اور اوقات کے عین مطابق منانی ہے۔ اسے منانے کے لیے یوں متفق ہو جائیں جس طرح آپ نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے کے دن مقرر کیے ہیں۔ اپنے اس فرمان سے آستر نے پوریم کی عید اور اسے منانے کے قواعد کی تصدیق کی اور یہ تاریخی کتاب میں درج کیا گیا۔ آستر باب 10۔ بادشاہ نے پوری سلطنت کے تمام ممالک پر ساحلی علاقوں تک ٹیکس لگایا۔ اس کی تمام زبردست کامیابیوں کا اعلان شاہان مادی و فارس کی تاریخ کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ وہاں اس کا بھی پورا ذکر ہے کہ اس نے مردکی کو کس اونچے عہدے پر فائز کیا تھا۔ مردکی بادشاہ کے بعد سلطنت کا سب سے اعلیٰ افسر تھا۔ یہودیوں میں وہ معزز تھا اور وہ اس کی بڑی قدر کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی بہبودی کا طالب رہتا اور تمام یہودیوں کے حق میں بات کرتا تھا۔